बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर एडवोकेट इक्यान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम इस वीडियो की तवज्जुह से आपका एक दफ़ा फिर जो है मुलाकात करवा रहे हैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त और एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब से। मैं ये बताता चलूँ कि SNA लॉ एसोसिएट्स के रूए रवा हैं और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 50 से ज़ायद शहरों के अंदर जो है इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। अगर तो आप मुल्तान में मुकीम हैं तो आप इनसे बिलमुशाफ़ा मुलाकात कर सकते हैं शाम 6 बजे के बाद, और अगर आप किसी और शहर में हैं तो आप इनकी ब्रांच से भी रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट को खुश आमदेद कहता हूँ। सर, वेलकम टू द शो। सर वेलकम सर। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। हाँ सर, वो आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है सर, बाकी हालात आपके सामने ही हैं। हम्म। अच्छा। अच्छा सर, ये आज एक बड़ा अहम मौजू था और काफ़ी जो था इसके बारे में आपको पता है कि लोग जो है वो बड़े क्यूरियस रहते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी होती है और आए दिन में ये मामलात जो हैं एक तो खैर अदालतों में भी खैर सामने आते रहते हैं, और दूसरी ये चीज़ है कि ये एक आम ज़िंदगी में जो नॉर्मल लाइफ आप समझें कि जिस तरह लोग अपनी कोई दुकान है, जायदाद है, मकान वगैरह, ये चीज़ें जो है वो किराए के हवाले से देते हैं या ये सारे मामलात अपने करते हैं। अब उसमें एक चीज़ जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के तवज्जुह से और आपकी रहनुमाई के अंदर जो है ये हम पहले इस चीज़ को आपके साथ थोड़ा सा आप इसका ये बैकग्राउंड पस मंज़र जो है वो इस हवाले से बता दें कि ये पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009, ठीक है, ये कैसे वजूद में आया और इसकी क्या ज़रूरत जो थी वो पेश आई जिसकी वजह से ये कानून जो था वो वजूद में आया सर? अ, ये सर जो ये कानून है उसके वजूद में आने के मुख्तलिफ वजूहात थी। मतलब जो साबका कानून था वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा था जिन मसाइल का शिकार मालिक खास तौर पे होते थे या किराएदार भी होते थे। मिसाल के तौर पर कई मालिक हजरात जो थे ना, वो जानबूझ के जब जायदाद किराए पे देते थे तो वो किरायानामा नहीं लिखवाते थे। ऐसे ही। उसकी बुनियादी रीज़न उनके ज़हन में ये होती थी कि जब मर्ज़ी उठा के इनको बाहर कर दें, ताकि कल को ये केस ना कर सके हम पे कि जी मैं इनका किराएदार था। यानी उनके ज़हन में बाज़ ये बात होती थी। जी जी। इसी तरह किराएदार हज़रात जो होते थे, वो भी कई मनफ़ी सोच के जब किराया की जायदाद ले ले किराए पे आ जाते थे, जी जी। कुछ अरसे बाद किराया देना बंद कर देते थे। जी। या मालिक अगर केस करता था तो वो कहते थे जी हम तो ज़ुबानी तौर पे किराया इनको देते रहे हैं। 2 गवाह पेश कर देते थे, या वो कुछ जाली मुख्ता वो मुआवजा बय बना लेते थे मालिक के नाम का। जाली स्टाम्प खरीद लिया, 2 गवाह डाल दिए और उसका केस कर दिया कि जनाब मैंने तो ये जायदाद, अब मैं किराएदार नहीं हूँ। अब मैंने ये जायदाद जो है इनसे 1 करोड़ में खरीद कर ली थी, और उसके बाद जो है मैं इस जायदाद पे जो मेरा ये मौजूदा कब्ज़ा जो है, वो मेरा कब्ज़ा जो है, वो बतौर किराएदार नहीं है, और मैं इतने पैसे इनको एडवांस दे चुका हूँ, बाकी रकम इतनी बाकी है। वो मुकदमा फिर एक बार जब चल पड़ता था, तो जी। कई साल चलता था। 20-20 साल, 25-25 साल वो मालिक जो होता था, वो अपनी ही जायदाद में दाखिल नहीं हो सकता था। सही। और उस जाली जो मुख्तार जो मुआवजा बय होता था, उसकी बुनियाद पर एक तो ये होता था कि कई-कई साल मुकदमा चलता था। दूसरा किराया फिर वो नहीं देता था। ज़ाहिर है वो कहता था मैं तो जी मुआवजा बय के तहत जी काबिज़ हूँ। तो इन सब चीज़ों को यानी कि किराएदार और मालिक के तल्लक को मरबूत शक्ल देने के लिए, या बेहतर चीज़ों चीज़ों को बेहतर करने के लिए ये कानून बनाया गया बेसिकली। तो मेरी नज़र में एक बेहतरीन कानून है, इसलिए इसकी ज़रूरत पेश आई थी। और वैसे ये पहले ऑर्डिनेंस की शक्ल में 2007 में वजूद में आया था। 2 साल ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में रहा, फिर नवंबर 2009 में इसको एक्ट की शक्ल दी गई, जो कि ये अब एक्ट है, लेकिन ये सिर्फ़ पंजाब की हद तक है, पंजाब का कानून है। अच्छा सर, ये तो यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत चाहता हूँ आपसे। आपने मुआहदा बैय का जिक्र किया, इसमें अक्सर लोग जो है वो इकरारनामा भी कई दफ़ा करा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़रा हमारे नाजरीन के लिए इसको ज़रा थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इस वक्त हम मुआहदा बैय और इकरारनामा, पहली बात कि क्या ये दो एक ही चीज़ें हैं, और दूसरी ये बात कि क्या इन दोनों के जो रिजल्ट है वो एक ही जैसा है ये किराएदारी के हवाले से? देखिए, इकरारनामा तो किसी भी चीज़ का इकरार है। इकरारनामा किराएदारी भी है, इकरारनामा मुआवजा बय भी है। तो इकरारनामा होता है इकरार करना किसी चीज़ का।
تو وہ جب کرایہ نامہ لکھا جائے گا اس کو بھی قرار نامہ لکھ سکتے ہیں. جو معاہدہ بے کا آپ جو ڈاکومنٹ تیار کریں گے، اسٹامپ تیار کریں گے، دستاویز تیار کریں گے، اس کو بھی اقرار نامہ معاہدہ بے اب لکھا جا سکتا ہے. ہاں، میں اب اس قانون کے آپ کو جو خاص خصوصیات ہیں جو پہلے نہیں تھیں وہ میں بیان آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیدھا سیدھا اس کی کیا خصوصیات ہیں تاکہ ناظرین کو ان کے رائٹس کے بارے میں علم ہو سکے. جی جی سب سے پہلے تو اس قانون میں سیکشن F2 میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس قانون میں جہاں بھی ذکر آئے گا نا رینٹ ایگریمنٹ کا، اس کا مطلب ہوگا ریٹن رینٹ ایگریمنٹ، ایگریمنٹ ان رائٹنگ. ٹھیک مطلب زبانی کرایہ داری کو یہ قانون تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک. پورا جو قانون ہے ریٹن ایگریمنٹ پہ ہی چلتا ہے. ایک بات تو یہ اس میں اچھی کر دی کہ اب مالک اور کرایہ دار جو بھی ہوں گے وہ تحریری ایگریمنٹ کریں گے. زبانی کرایہ داری والا سلسلہ اس میں کلوز کر دیا گیا. جی سر. پھر اس کے بعد سیکشن 5 ہے. جی سر. باقاعدہ رینٹ رجسٹرار کورٹ بنائی گئی. اب جو کرایہ دار ہوگا، جو مالک ہوگا، وہ جب اگر کوئی مالک کرایہ پہ کسی کو جداد دے گا تو دونوں وہ ایگریمنٹ جو ہوگا وہ پیش کریں گے رینٹ رجسٹرار کے پاس. وہاں پیش ہوگا مالک بھی، مالک اپنی ملکیت کا کاغذات ان کو دکھائے گا. کرایہ دار جو ہوگا وہ اپنے ڈاکومنٹ دے گا اور جو کرایہ نامہ ہوگا وہ پیش کیا جائے گا رینٹ رجسٹرار کے پاس. پھر وہ اس کو رجسٹرڈ کرے گا. دونوں کا بیان ریکارڈ ہوگا، دونوں کی تصویریں بنیں گی تاکہ کل کو مالک نہ یہ کہے کہ یہ کرایہ دار نہیں تھا، یا کرایہ دار کو جعلی ڈاکومنٹ نہ بنا لے یا کرایہ دار سے انکار نہ کر سکے. تو سیکشن 5 کے تحت رجسٹرڈ ہوگا. پھر سیکشن 9 بڑا اہم ہے. اگر اس قانون میں وجود کے آنے کے باوجود کسی شخص نے سیکشن 5 کے تحت اس کو کرایہ نامے کو رجسٹر نہیں کرایا تو عدالت میں مالک تب تک کیس نہیں کر سکتا کرایہ دار کے خلاف، چاہے وہ ڈیفالٹر ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ 10% سالانہ کرایہ کا 10% جرمانہ ادا نہیں کر دے گا. ٹھیک. یعنی اگر 1 لاکھ ماہانہ کرایہ ہے تو 12 لاکھ بنتے ہیں 1 سال کے. جی. تو 1,20,000 اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا پہلے، پھر وہ کیس کر سکتا ہے کرایہ دار کے خلاف. صحیح. اسی طرح کرایہ دار اگر کوئی کیس کرنا چاہے گا تو وہ 5% جرمانہ ادا کرے گا سالانہ کرایہ کا. پھر وہ مالک پہ کسی بھی قسم کا کوئی کیس کر سکتا ہے. اچھا، پھر اس میں جو سب سے اہم سیکشن ہے وہ اگلا دفعہ 10 ہے. اکثر جو کرایہ دار زبانی معاہدہ بے کا موقف اختیار کر لیتے تھے، قرار نامے کا یا تحریری کو جعلی اسٹامپ بنا لیتے تھے، اس پر انہوں نے سیکشن 10 میں قرار دیا کہ اب کوئی بھی اگر مالک اور کرایہ دار ایک بار رجسٹرڈ ہے تو وہ کوئی ان کا آؤٹ آف کورٹ کوئی معاہدہ بے نہیں ہوگا. اگر مالک اور کرایہ دار کے درمیان کوئی معاہدہ بے ہوتا بھی ہے تو وہ دونوں دوبارہ رینٹ رجسٹرار کے پاس آئیں گے. وہ اپنا معاہدہ بے وہاں پیش کریں گے کہ ہم پہلے یہ کرایہ دار تھا، میں مالک تھا، ہمارے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے. اکثر لوگ جداد خرید لیتے ہیں کرایہ دار، ان کی اگر کام اچھا چلتا ہو تو وہ وہاں رجسٹر دوبارہ کرائیں گے جا کے. زبانی موقف تسلیم نہیں ہوگا معاہدہ بے کا کہ جی میں نے خرید لیا یا ایسے کچھ ہوا. تو زبانی والی بات جو ہے نا وہ اس قانون میں ختم کر دی گئی ہے. پھر ایک اور بات جو اس قانون میں کی گئی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مالک کیس کرتا تھا، کرایہ دار آگے کوئی جھوٹا موقف لے لیتا تھا کہ میں تو کرایہ دیتا رہا ہوں یا میں نے معاہدہ بے کیا ہے، مطلب کوئی بھی بہانہ کر لیتا تھا. وہ کیس 20 سال چلتا تھا. اب اس قانون میں یہ کیا گیا ہے کہ اس میں کرایہ دار کا کیس لڑنے کا حق براہ راست ختم کر دیا گیا ہے. اب کرایہ دار عدالت میں آئے گا، چاہے کوئی بھی مالک نے اگر بدخلی کا کیس کیا ہے تو کرایہ دار پہلے لیو ٹو ڈیفینڈ دے گا، اجازت دفاع کیس لڑنے کی، کہ میرے یہ گراؤنڈ ہے، مجھے کیس لڑنے کی اجازت دی جائے. اس میں اگر عدالت سمجھے گی تو سالڈ گراؤنڈ موجود ہے تو اس کو اجازت دے گی، ورنہ اسٹریٹ وے اس کی درخواست ڈسمس کر دے گی اور درخواست بے دخلی ڈگری ہو جائے گی اور اس پر آگے عمل ہوگا. تو یہ اس کے اہم چیدہ اس کے قانون کے جو ہے نا وہ خاص چیزیں ہیں. سر یہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک اور چیز پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ میں آپ کے سامنے مطلب ایک عام طور پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنا کوئی مکان جو تھا وہ کرائے پہ دے دیا اور وہ جو کرایہ دار تھا اس کا ایک معاہدہ بھی ہو گیا. وہ معاہدہ ان کے پاس موجود بھی تھا. وہ عام طور پہ 11 مہینے کا جو ہوتا ہے یہ کرتے ہیں معاہدہ، کیونکہ 12 مہینے سے پھر وہ پرماننٹ تصور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہوا کہ جو مالک مکان ہے اگر اس کی یہ جو ابھی ان کا ٹیننسی مطلب پیریڈ چل رہا تھا اس کے اندر یہ ہوا کہ مالک کی وفات ہو جاتی ہے. اب جب مالک کی وفات ہو گئی تو اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں ان کے پاس لیگل ریمیڈی کیا ہے سر اس چیز کی؟ دیکھیں، جیسے کسی کی ڈیتھ ہوگی نا تو اس کے وارثان جو ہیں وہ اس مالک کی پوزیشن میں ہی ہوں گے. وہ کرایہ دار انہیں جو نئے وارثان ہوں گے
ان کا کرایہ دار صبر ہوگا. ہاں نئے وارثان جو ہیں ایک لیگل نوٹس اس کو دیں گے. اگر وہ ان سے کہیں گے کہ جی ہمارے والد کی جائیداد تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ ہم سے ایک نیا ایگریمنٹ جو ہے سائن کریں، یا اگر وہ اس کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا بھی اس کو لیگل نوٹس دے سکتے ہیں. تو اسٹیپ انٹو شوز والی بات ہوتی ہے. یعنی اگر جو پہلا مالک تھا لینڈ لارڈ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر وہ اس کے جو وارثان ہیں وہ اس کا کرایہ دار صبر ہوگا. اور لیکن وہ اس کو لیگل نوٹس دیں گے، ٹھیک ہے، وہ کورٹ سے خود کو کرایہ دار مالک ڈکلیئر بھی کروا سکتے ہیں کہ اس کے وارثان ڈکلیئر کروائیں گے دعویٰ استقرار حق کے ذریعے، لیکن کرایہ دار انہیں کا کرایہ دار صبر ہوگا. اور وہی کاروائی جو مالک ان کے خلاف کر سکتا تھا لینڈ لارڈ جو پہلا تھا وہ اس کے وارثان بھی کر سکتے ہیں. سر کوئی ایک وارث کر سکتا ہے یا تمام کو یکمشت کرنا پڑے گا؟ نہیں، زیادہ پہلے تو سارے اس سے ایگریمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی ایک وارث جو ہے وہ نہیں کر سکتا، باقیوں کا بھی ایگری ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرایہ آ رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اب ایک وارث درخواست بے دخلی دے کے اس کو بے دخل کرا کے خود بیٹھ جائے اور باقی وارث کہاں جائیں گے؟ تو سب وارثان کا اس پر رضامند ہونا ضروری ہے. یا اس جائیداد کو اگر وہ فروخت کرنا چاہتے ہیں تب وہ کسی ایک کو مختار عام دے دیں گے، اس کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ بے دخل کروائے، کاروائی کرے. اس صورت میں ایک بھی کر سکتا ہے. اچھا سر، یہ جو مختار عام ہے یہ لیگل کونسل کو بھی دیا جا سکتا ہے سر؟ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قانون میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے. اچھا تو سر، اچھا اس میں ایک چیز اور جو مطلب غور طلب ہے کہ یہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کافی عرصے سے ایک پریکٹس یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی کرایہ دار وغیرہ رکھا جاتا تھا تو تھانے میں اندراج ہوتا تھا. تو اب یہ جو تھانے کا اندراج ہے اور یہ جو ہمارا پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 ہے، یہ چیزیں مطلب ابھی بھی ویسے ہی پریکٹس کرنی چاہیے جو تھانے کا اندراج ہے؟ سر تھانے کا اندراج ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. وہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے قانون بنایا گیا ہے کہ جو بھی مالک کرایہ دار رکھے گا، کیونکہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں کافی عرصے سے چل رہے ہیں، تو وہ اس لیے اس کا اندراج کرائے گا تاکہ تھانے دار کو علم ہو کہ اس کے علاقے میں کون کون شخص جو ہے وہ موجود ہے، چاہے بطور کرایہ دار چاہے رہائش پذیر ہے. تو اس کا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے. جیسے یعنی کوئی بھی شخص جو کرایہ دار رکھے گا وہ اس کی معلومات تھانے کو دے گا کہ اس کا یہ آئی ڈی کارڈ ہے اور یہ فلاں شخص ہے، تاکہ جرائم پیشہ لوگ جو ہے آ کر رہائش پذیر نہ ہو جائیں. لیکن وہ اس کا تعلق اس معاملے سے نہیں ہے، وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہے سارا معاملہ. تھانے والا جو بھی ہے جو سول ریمیڈی ہے وہ ادھر ہی ہے جو میں نے آپ کو قانون بتایا ہے. مالک اور کرایہ دار کو باقاعدہ کرایہ نامہ رجسٹرڈ کرانا پڑے گا رینٹ رجسٹرار کے پاس. پھر رینٹ ٹریبونل کورٹ ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ رینٹ کے معاملات سن سکتی ہے، عام کورٹ نہیں سن سکتی. اچھا سر، یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی آگہی کے لیے جو ہے وہ اس چیز پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ اب ہم اگر یہ پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ جو رینٹ رجسٹرار ہیں یہ ان کے دفاتر جو ہیں یہ ہر شہر میں موجود ہوتی ہیں یا کسی ایک شہر میں موجود ہے؟ وہاں پہ ہمارے اگر ناظرین جو سن رہے ہیں اس وقت تو ان کو اگر مطلب اپنے کرایہ نامے کو رجسٹر کرانا ہو تو وہ کہاں پر ان کے لیے جو کمپیٹنٹ فورم جو ہے جہاں پہ جو جا کے کرائیں؟ سر یہ جو سول کورٹس ہیں نا ہر شہر میں انہیں کو ہی اختیار دیا جاتا ہے ایک خاص سول کورٹ کے کہ وہ رینٹ رجسٹرار بھی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سول کورٹ جو ہے وہ بطور مجسٹریٹ بھی کام کرتا ہے، بطور فیملی کورٹ بھی کام کرتا ہے. تو اسی طرح اسی ایک سول کورٹ کو رینٹ رجسٹرار کا اختیار ہوتا ہے، تو وہ عام کورٹ ہی ہوتی ہے. تو اس صرف لیکن وہ اپنا اختیار بطور رینٹ رجسٹرار جو استعمال کرتی ہے. ایک اس میں اہم سوال کا میں جو ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے تو جو ناظرین کی آگاہی کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز مالک اور کرایہ دار کے درمیان کرایہ داری ہوتی ہے، اسٹامپ بھی لکھا گیا ہوتا ہے. بعد میں کرایہ دار ڈیفالٹ کر جاتا ہے، مالک کیس کرتا ہے تو کرایہ دار جھوٹا موقف لے لیتا ہے کہ جی میرا تو معاہدہ بیع ہو گیا اس جائیداد کا، زبانی طور پہ روبرو گواہان سو ڈیٹ کو، اور وہ آگے اس کا کیس کر دیتا ہے معاہدہ بیع کی تکمیل کا، یا وہ جعلی اسٹامپ بنا لیتا ہے. اچھا اس صورت میں اس کا کیا فائدہ اس کو ٹیننٹ کو ہو سکتا ہے یا کیا نقصان مالک کو ہو سکتا ہے؟ اچھا اس صورت میں قانون جو ہے نا کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ ونس اے ٹیننٹ از آلویز ٹیننٹ. یعنی اگر ایک بار کرایہ داری تسلیم ہے تب وہ کرایہ دار ہی قانون کی نظر میں ہوگا، چاہے وہ معاہدہ بیع بھی کیوں نہ کر لے. پہلے وہ اس کرایہ داری کے تحت قبضہ واپس کرے گا مالک کو، پھر وہ اپنا جو سوٹ اس نے دائر کیا وہ وہاں ثابت کرے جا کے اپنے معاہدہ بیع کو. اگر وہ ثابت کر لیتا ہے تو دوبارہ قبضہ لے سکتا ہے، لیکن وہ معاہدہ بیع کی بنیاد پر کرایہ داری کا لیا ہوا قبضہ ریٹین نہیں کر سکتا.
ایک بار جو کرایہ دار ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے کرایہ دار صبر ہوگا، یعنی اس کو معاہدہ بیع کا مقدمہ کرنے کا، قبضہ جاری رکھنے کا پرمیشن نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ، دوسرا اگر اس نے کوئی جعلی ڈاکومنٹ بنایا ہے تو مالک اس کی ایف آئی آر بھی کروا سکتا ہے اس کے اوپر، ظاہر ہے اس نے جعلی اسٹامپ بنایا ہوگا، جعلی سائن کیے ہوں گے مالک کے، تو مالک کو یہ اختیار جو ہے یہ حاصل ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ یہ گفتگو سن رہے تھے، اور اس کے اندر جو آپ نے چیز نوٹ کی کہ جو کرایہ دار ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اور اسی طرح جو مالک مکان ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام مہمان شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریف کورٹ، انہوں نے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی، تاکہ ہمارے ناظرین کی آگہی کے لیے جو ہے وہ یہ چیز آنے والے دنوں میں جو ہے یہ ان کے لیے آسانی ہو کہ وہ جب بھی کوئی اپنی جائیداد جو ہے وہ چاہے مکان کی شکل میں یا فلیٹ یا کوئی مکان یا دکان ہے، کوئی بھی چیز ہے کہ اس کو کرایہ پہ اگر انہوں نے دینا ہے تو وہ ان چیزوں کا اپنا خیال رکھیں۔ سر، میں ایک اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے ایک اور سوال جو ہے وہ جو ذہن میں آتا ہے عام طور پہ، کہ کیا اگر کسی نے اپنے جو معاہدہ اس کا کرایہ داری کا ہے اس کو اگر رجسٹر کرانا ہے تو کیا اس کو وکیل کی ضرورت پڑے گی، یا وہ از خود بھی جا کے اپنے جو کرایہ نامے کو جا کے رجسٹر کرا سکتا ہے؟ دیکھیں، وکیل کی ضرورت تو آپ کو قانونی طور پر آپ کوئی بھی کیس خود سے کر سکتے ہیں، آپ کو ضرورت قانون نہیں کہتا کہ لازمی وکیل کریں، لیکن وکیل کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی شخص ہر کام میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا۔ اب میں اپنی گاڑی خود ہی کھول کے بیٹھ جاؤں تو یقیناً میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، تو اس لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ ڈاکومنٹیشن آپ نے تیار کرنی ہوتی ہے، ڈرافٹ تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک جو سمجھدار وکیل ہوگا یا قابل وکیل ہوگا وہ ہر چیز، ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈرافٹ تیار کرتا ہے، فیوچر کو بھی اور دیگر جو قانونی لوازمت ہوتے ہیں، اس لیے وکیل کے ذریعے کرنا چاہیے۔ باقی خود بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، قانون منع نہیں کرتا، یہ جج صاحب نہیں اس کو کہیں گے کہ آپ وکیل کے ذریعے ہیں۔ ٹھیک سر، اصل میں یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے پوچھا کہ اکثر اوقات لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وثیقہ نویس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کسی کا کرایہ نامہ اٹھا کے اور آگے جا کے اس کو خود ہی ہینڈل کر لیتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو تھا وہ یہ چیز تھی کہ کئی بیچ میں ایسے سکم رہ جاتے ہیں جو پھر بعد میں جو ہے وہ مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ سستا کام جو ہے نا کرنے کی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بچت کہیں ہو سکے، لیکن یہ غلط طریقہ ہے۔ کوئی بھی لیگل کام ہمیشہ اچھے وکیل کے ذریعے کروائیں، کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے نا عرضی نویس سے تیار کروانے کے بجائے کسی پراپر وکیل سے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، یورپ میں لوگوں نے سالانہ تنخواہ پر وکیل رکھے ہوتے ہیں، ایسے وہ ہی کوئی بھی ڈاکومنٹ خود سے تیار نہیں کرتے، وہ کوئی بھی، انہوں نے اقرار نامہ لکھنا ہے، کوئی کرایہ نامہ لکھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے ان کے لائر نے کرنا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ یہاں سارا کچھ خود کرتے ہیں اور بعد میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر کیسز آتے ہیں، پھر بعض دفعہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ڈرافٹ کی بعض وقت کروڑوں کی جائیدادوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بالکل تو ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے نا ڈرافٹ کوئی بھی ہو وہ پراپر جو ہے آپ کا جو لائر ہے آپ کے جو آپ کی پسند کا، جس کو آپ سمجھتے ہیں ان کے ذریعے کروائیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ ایک اس میں چیز میں بتاؤں کہ جی یہ قانون جو ہے نا یہ صرف مالک کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، کرایہ دار کے تحفظ کے لیے بھی ہے۔ مطلب ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ اب زبانی کرایہ کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی، کرایہ دار اگر کرایہ ادا کرے گا تو وہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کرے گا یا کسی دیگر قانونی ذریعے سے کرے گا تاکہ اس کے بعد ثبوت ہو۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے زبانی کرایہ دیتا رہا ہوں 6 ماہ سے تو یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف اگر مالک کرایہ دار کو اٹھا کے ایسے باہر کر دیتا ہے بغیر عدالت کی کارروائی کے، یا کرایہ دار کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں نکال دوں گا اور تم دکان چھوڑ دو، اگر دھمکی دیتا ہے تو کرایہ دار سول رینٹ ٹربونل کی کورٹ میں آ کے اسٹے لے سکتا ہے اس بات کا کہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں کرایہ دے رہا ہوں، اور وہ کرایہ عدالت میں جمع کرائے گا اور اسٹے لے لے گا، پھر مالک اس کو نہیں نکال سکتا۔ یا اگر مالک نے نکال دیا اس کو تو پھر وہ فوجداری کارروائی بھی کر سکتا ہے مالک کے خلاف، کیونکہ مالک کو بھی اختیار نہیں ہے غیر قانونی بے دخل کرنے کا کرایہ دار کو، اور وہ اپنے قبضہ واپسی کے لیے دفعہ 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت بھی درخواست دے سکتا ہے۔ تو یہ دونوں ریمیڈی اس کے پاس موجود ہوں گی۔ کرایہ دار کا بھی حق ہے کہ اس کو بھی قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے جس طرح مالک کا حق ہے۔ سر سر، اس میں ویسے یہ جو جس چیز کا آپ نے ذکر کیا، میں اس کی اہمیت کو ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھا کے آپ کو یہ شیئر کروں گا، بلکہ اپنے ناظرین کے ساتھ، کہ اس وقت یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا کے اندر براہ راست جائیداد کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی
جب تک کہ دونوں کا رسپیکٹو لائر موجود نہیں ہوتا، دونوں پارٹیوں کے لائر آپس میں ساری ڈیل کو کلوز کرتے ہیں، کوئی براہ راست خود اپنے جائیداد جو ہے اس کے خرید و فروخت جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ سر یہ عمل پاکستان کے اندر بھی جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ شروع ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ جو اتنی لٹیگیشن بڑھ جاتی ہے معاشرے کے اندر، تو اگر وہ پہلے ہی کسی مطلب پروفیشنل جو لائر کے ساتھ اگر یہ سارے معاملات طے کر لیں اور دونوں کے وکلا حضرات جو ہیں وہ آپس میں چیزیں طے کر لیں تو پھر لٹیگیشن بھی کم ہو سکتی ہے سر پاکستان میں تو لوگ پراپر ڈاکٹر کے پاس بھی بڑی مشکل سے جاتے ہیں، وہ پہلے میڈیکل سٹور سے ہی اپنے مطلب کی دوائیاں لے کے کھاتے ہیں، اگر افاقہ ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو اس کے بعد کہیں جا کے ڈاکٹر کا بیچارے کا نمبر آتا ہے۔ تو پاکستان میں تو ہر طرف یہی صورتحال۔ صحیح، سوری سر، اصل میں مثال ہی ایسی تھی کہ یہاں تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ آج کی مطلب ہماری اس گفتگو نے جو کرایہ داری سے متعلق جو معاملات ہیں ان کا احاطہ کیا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ بڑے کم وقت کے اندر جو ہے وہ ایسی سی راسل گفتگو ہوئی ہے۔ تو ہم سر آپ کے ساتھ ایک اور اصل میں ایک جو تھا آئیڈیا وہ یہ تھا کہ ایک موضوع ہے جس کے اندر ہم یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی کیس کے حوالے سے کوئی مدعی جو ہے یا مدعا علیہ جو ہے کیا وہ ذاتی طور پہ اپنا کیس لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا، یہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر جو ہے ہم دوبارہ اپنے جو انتہائی قابل احترام ہمارے دوست جو ہیں شہباز مرتضی انصاری صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، ان سے وقت لیں گے اور اس موضوع کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ ایک ایسی گفتگو کا اہتمام کریں گے تاکہ آپ کی معلومات میں، آپ کی آگہی کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں۔ تو سر ہم نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم سر یہ والا موضوع جو ہے وہ اس کو موضوع بحث بنائیں سر۔ ٹھیک ہے سر، ویلکم، اسی پہ کر دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کی جو ہماری گفتگو تھی شہباز مرتضی انصاری صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، انہوں نے کرایہ داری سے متعلق جو گفتگو کی انتہائی اہم نکات کا جو ہے وہ احاطہ کیا، اور آنے والے وقت میں وہ تمام حضرات جو کوئی جائیداد کرائے پہ لے رہے ہیں یا جو کوئی حضرات کرائے پہ اپنی جائیداد دے رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک مشہد راہ ہوگا کہ ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے جس وقت وہ اپنی کوئی بھی جائیداد جو ہے، کوئی دکان مکان وغیرہ فلیٹ، یہ چیز اگر وہ کرائے پہ دیں تو انہوں نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ میں آخر میں بہت شکر گزار ہوں اپنے انتہائی قابل احترام مہمان کا، شہباز مرتضی انصاری صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، اس وقت ملتان میں مقیم ہے، SNA لا ایسوسیٹس کے روح رواں ہیں، اور پاکستان میں اس وقت 50 سے زائد شہروں میں ان کی برانچز موجود ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ سر فار ٹوڈے سر۔ ویلکم سر، ویلکم، تھینک یو۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جو ہے ہمارا جو موضوع ہوگا اس کے اندر ہم یہ طے کریں گے کہ کیا کوئی شخص جو ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مدعی ہو یا مدعا علیہ، کیا وہ اپنا عدالت میں اپنا کیس جو ہے وہ خود لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے سوالات ضرور پوچھیے گا۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بڑے جامع اور مکمل جوابات جو ہیں وہ قانونی حوالے سے دیے جا سکیں۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبر اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ رابطہ کرتے ہیں، اور یہی نمبر جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر بھی موجود ہیں۔ اپنے گرد و نواح کا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔